बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू व्लॉग लाइन विद फ़न। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। जहाँ ये जी आज था हकीकी आज़ादी मार्च का यहाँ पे सराय आलमगीर में पड़ाव, तो हमने कहा थोड़ा सा आपको व्लॉग में बना के दिखा देंगे कैसी तैयारियां वगैरह हुई थी। ये देखे सारी जो है न्यूज़ चैनल वाले भी आए हुए थे और जी ये जो कुछ क्लिप्स हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जो चंद ही वोटों से इलेक्शन हार गए थे, फखरे सराय आलमगीर तहरीक इंसाफ का फेस चौधरी इलियास साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आए और खिताब करें। चौधरी इलियास साहब के लिए भरपूर तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं आला चांदी लंबाद कुरैशी साहब भी खिताब फरमाएंगे और हमारे कायद का भी खिताब होगा इस एमएससी पे। मेरे भाइयों 2-3 मिनट जरा गौर से सुनना। रात की पुलिस वहां पे हो और वो उस पे FIR ही ना हो सके। हमारे गुजरात, हम गुजरातियों के लिए अफसोस का मुकाम है, शर्मिंदगी का मुकाम है कि हम लोग उनके साथ वो दोस्ती नहीं दबा सके जो कि गुजरात की रवायात थी इससे पहले। मेरे भाइयों, हमने इमरान खान के साथ खड़ा होना है। इमरान खान मेरे और आपकी लड़ाई लड़ रहा है। आज जिस जगह पे वो पहुंचा हुआ है, अल्लाह के फजल करम से चंद दिनों की बात है और आपका साथ है। अगर आपका साथ है, आप साथ देंगे। अच्छा, एक और बात सुने और एक ध्यान रखियो मेरा पहना जे पिया ये बात ध्यान रखियो और निके निके नवाज शरीफ मिलने लगे और 4 दिन पहले आए सी इतने चुन के बैठे और जे पर कट्टण वासी बैठे हो क्योंकि उत्ते तो उन्होंने हाथ नहीं पैदा पिया हुण। ते इस नाल ही मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना कि तुम चीज ले आए हो। खासकर मेरी बहनें जो गुजरात से आई है या दूर से भी आई हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। और उनके बाद मैं अगले मुकर्रर को बुलाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? अब मैं आपके इलाके के अवामी MPA हर दिल अजीज रहनुमा, आपके दिलों की धड़कन फखरे सराय आलमगीर चौधरी मोहम्मद अरशद MPA से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। चौधरी मोहम्मद अरशद MPA। तहसील सराय आलमगीर का मान ही नहीं बढ़ाया, बल्कि मेरी पंजाब की क़यादत, मेरी जमात की मरकज़ी क़यादत का मान भी बढ़ाया है। मैं उसके लिए आपका इंतहाई ममनून हूँ, मशकूर हूँ। मैं अपनी पंजाब की क़यादत, बिलखुसूस मैडम यास्मीन राशिद साहबा का, तमाम कायदीन का, जनाब मोहतरम कुरैशी साहब का, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे नहीं पता कि आपकी आज की आमद के हवाले से वो मुझे क्या क्रेडिट देते हैं, लेकिन उनके ज़हन में शुकूक व शबाक ज़रूर थे
یہ تحصیل سرائے عالمگیر کے بانی چوئی فاروق شہید کی تحصیل ہے. انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ اپنے قائدین کے ساتھ وفا کی ہے اور وفا کرنا جانتے ہیں. ہم نے ہمیشہ ان کے استقبال کیے ہیں, ہمیں استقبال کرنے آتے ہیں, اور ہم آج یہاں پہ اپنے قائدین کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ کاش اس دن وزیر آباد والے اس حادثے میں عمران. انشاءاللہ ہم خان کے لیے کل بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں, آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. کون بچائے گا پاکستان؟ آواز نہیں آئی مجھے. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ میرے بزرگوں, میرے دوستوں, مجھے میری پنجاب کی پریزیڈنٹ کی تھپکی آ گئی ہے. میں یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میرے مان کو دگنا کیا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. بہت شکریہ چودھری ارشد صاحب. سرائے عالمگیر کے دوستوں, آپ نے دل خوش کر دیا. اب میں ہماری صوفی ہیں مسرت چیمہ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ 2 منٹ کے لیے آپ کا شکریہ ادا کریں گے. میرے انتہائی قابل احترام میرے بھائی چودھری الیاس صاحب اور چودھری ارشد صاحب, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. یہ چھوٹے چور بڑے چور مل کے بھی ہمارے اگر چودھری ارشد صاحب کا, چودھری الیاس صاحب کا مقابلہ کر سکے تو آئیں سرائے عالمگیر. اور ابھی تو ہمارے چیئرمین نہیں ہے, ابھی تو ہمارے نائب کپتان ہے. تو یہ حال ہے, تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ کسی کو کرونا ہو گیا, کسی کی پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم ہو گئی, یا پاکستان کی عوام تم لوگوں کی ساری پلیٹیں سیدھی کرے گی انشاءاللہ. اور آخر میں اپنی میری مائیں بہنیں اور ہماری پارٹی کی سینئر خواتین جو یہاں پہ ساری تشریف لائی ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ڈاکٹر نوشین عامر صاحبہ, کمل شوذب صاحبہ, سعدیہ سہیل صاحبہ, اور سب سے زیادہ میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جس طرح وہ ہر جگہ پہ محنت کر رہی ہیں, یہ جذبہ ان سارے چوروں میں, ساری پی ڈی ایم کی جماعتوں میں کل ملا کے ہمارے ایک عورت کے برابر بھی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پنڈی آپ نے پہنچنا ہے, اپنے کپتان کا مان رکھنا ہے جیسے آج رکھا ہے. بہت شکریہ. میرے دوستوں, ہمارے اگلے مقرر ہیں جنہوں ملتان میں ایک بڑا ضمنی الیکشن جیتا. آپ اس سے پہلے ممبر قومی اسمبلی بھی تھے. میری مراد میرے چھوٹے بھائی تحریک انصاف کے رہنما مخدوم زادہ زین قریشی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرائے عالمگیر اور ضلع گجرات کے میرے غیور بھائیوں, بہنوں, بزرگوں اور عمران خان کے ٹائیگروں, السلام علیکم. آپ نے آج یہ ریلی نکال کر اور اس جذبے کے ساتھ اس حقیقی آزادی مارچ کا استقبال کر کے یہ فیصلہ سنا دیا کہ آپ کل بھی عمران خان کے سپاہی تھے, آپ آج بھی عمران خان کے سپاہی ہیں, اور جب تک ہم حقیقی آزادی نہیں پا لیتے انشاءاللہ ہمارا یہ حقیقی آزادی کے حصول کا سفر جاری رہے گا. میں سب سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اور پوری سینٹرل پنجاب کی ٹیم کو دل کے تہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. جہاں اس حقیقی آزادی کا سینٹرل پنجاب کا سفر اختتام پذیر ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ کل سے یہ سفر نارتھ پنجاب میں جائے گا,
وہاں نہ صرف آپ کی ٹیم نے بلکہ سینٹرل پنجاب کی غیور عوام نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے عمران خان کا ساتھ دے کے نہ صرف ہمارے حوصلے بلند کیے بلکہ ہمارے ارادوں کو پختہ کر دیا کہ اب انشاءاللہ حقیقی آزادی پا کر ہی انشاءاللہ ہم گھر جائیں گے۔ تو ہمارا سفر حصول اقتدار کا نہیں، ہمارا سفر اب کسی ایک جماعت کا نہیں، ہمارا سفر پاکستان کو بچانے کا سفر بن گیا، ہمارا سفر اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سفر بن گیا۔ ہماری جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، پاکستان کی سلامتی کی جنگ ہے، اور اس امپورٹڈ حکومت کو ہم نے گھر بھیجنا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر اس ملک کا وزیر اعظم دیکھیں گے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ لمبی چوڑی بات کی جائے، لیکن اپنے قائدین کو بلانے سے پہلے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو دعوت دینے سے پہلے میں 3 نعرے لگوانا چاہتا ہوں، اور میرے نعرے کا جواب میں شرائع عالمگیر کی عوام یہ ثابت کرے ٹی وی پر دیکھنے والوں کو اور زبان پاک میں بیٹھے خان صاحب کو کہ آپ عمران خان کے سپاہی ہیں اور آپ عمران خان کی جد و جہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کیا آپ عمران خان صاحب کو حاضری لگانے کے لیے تیار ہو؟ اگر تیار ہو تو 3 نعروں کا جواب دیں، اور پھر میں ہماری سینٹرل پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو دعوت دوں گا کہ آگے بات کرے گا، اور پھر عامر ڈوگر صاحب کارروائی کو آگے شروع کرائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، پاکستان اور سرائے عالمگیر کی غیور عوام، بہت مہربانی، شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں لبرٹی چوک سے آج دن تک روزانہ اس کاروان کا حصہ ہیں، آپ کے جذبے اور عظمت کو سلام۔ اب میں کسانوں کی نمائندگی کے لیے ہمارے ضلع کے کسان ونگ کے صدر ہیں، 2 منٹ کے لیے ان کو بلاؤں گا۔ بہادر خان صاحب، کسان ونگ ضلع کے صدر۔ اٹھو میرے پاکستان کے نوجوانوں، اٹھو میرے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں، آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ آپ نہیں اٹھیں گے تو کون اٹھے گا؟ ایک طرف مافیا کے خلاف، ایک فرسودہ نظام کے خلاف، ایک کرپشن مافیا کے خلاف ہم اپنے قائدین کا دل کا دوست سپیشل جاتے ہیں۔ اب میں جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب، سابق وفاقی وزیر تحریک انصاف کے ہمارے سپر اسٹار حماد اظہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرائے عالمگیر تیار ہو؟ آج سینٹرل پنجاب ہم نے تحریک انصاف کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کو اور مجھے سینٹرل پنجاب کی ذمہ داری دی گئی ہے، جس میں جی ٹی روڈ کے تمام اضلاع آتے ہیں، اور یہ سرائے عالمگیر آج ہمارا آخری سٹاپ ہے۔
میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہر ضلع میں ہم گئے, منڈی بہاؤدین سے لے کے لالا موسا, کھاریاں, گجرات, وزیر آباد, گجرانوالہ, لاہور, تمام اضلاع, تمام تحصیلوں میں گئے. پاکستان کی سیاست صرف اگلا الیکشن نہیں, اگلے 30 سال عمران خان کی سیاست ہے. اور میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں ایسا کیوں ہے. وہ اس لیے ہے کہ عمران خان نے سیاست میں شوگر ملیں نہیں بنائی, عمران خان نے بیرون ملک فلیٹ نہیں خریدے, عمران خان نے ہمارے پیسے کو نہیں کھایا, ہمارے لیے گولی کھائی ہے. اور وہ آج بھی سیاست اس کا محور غریب آدمی ہے, غریب آدمی کو طاقتور بنانا. پہلے کہتے تھے پاکستان میں 3 شعبے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کون اقتدار میں آئے گا سرائے عالمگیر. پہلا اللہ میاں, دوسرا امریکہ, اور تیسرا آرمی. آج عمران خان کی وجہ سے 2 ہیں صرف, اللہ میاں اور اللہ میاں کے بعد عوام فیصلہ کرے گی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جو آج کل بیمار ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی وجہ سے بیمار ہو گیا بیچارہ. تو ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش ہے کہ اس پہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں. ڈاکٹر یاسمین راشد, بہت شکریہ. جلدی سے بات اس لیے کرنی ضروری ہے کہ ہمارے وائس چیئرمین مختوم شاہ محمود قریشی نے اب یہ ایڈریس کرنا ہے. میں مختصر سی بات کروں گی آپ سے. میں بطور ایک ماں, اور اب تو میں دادی نانی بھی ہوں, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کا جوش اور ولولہ دیکھ کے. اب مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ عوام جاگ گئی ہے اور کبھی کسی محکومی کے نیچے کبھی نہیں آئے گی. یہ کسی قسم کی محکومی میں یقین نہیں رکھتے, اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. چھوٹے بچے, بوڑھے, اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ہر بندہ گھر سے باہر نکل کے آیا اور ایک ہی پیغام کے لے کے آیا ہے کہ ہم سارے مسلمان ہو کے, کلمہ گو ہو کے, ہم کسی کے سامنے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں تو کسی کے سامنے ہمارا سر نہیں جھک سکتا. آئندہ کبھی ہمارا سر جھکے گا نہیں. ہم انشاءاللہ یہ جو بوٹ پالش کرتے ہیں نا, جو بوٹ پالش کرتے ہیں, ان کا بندوبست کرنے آ رہے ہیں. میں نے رانا ثناء اللہ کے اوپر ذرا ہاتھ ہولہ رکھا اس لیے کہ وہ اسپتال داخل ہو گیا. میں نے اسے کہا ہے تسلی رکھو, آؤں گی میں, تم ذرا جلدی ٹھیک ہو جاؤ تاکہ میں آ کے بتاؤں تمہیں. میں آپ کو بتاؤں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا لیڈر ایک سچا مسلمان, ایک بہادر آدمی ہے. گولی لگی, آپ یقین جانیے ہم پہ سوچیں کیا گزری تھی اس وقت میں, لیکن جب خان صاحب نیچے کنٹینر میں ان کو اٹھا کے لے کے آئے اور جس بہادری سے وہ سب برداشت کر رہے تھے, اور جب وہ کنٹینر سے باہر نکلے اور اپنے انہوں نے کارکنوں کے شکلوں پہ مایوسی دیکھی تو اس بہادری سے ہاتھ اٹھا کے انہوں نے اشارہ کیا, ایسا بہادر بندہ میں پھر کہاں ملے گا. یہی بہادر انسان ہے جس نے پاکستان کو اس محکومی سے نکالنا ہے. آج آپ سارے میرے ساتھ ایک زوردار نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. پاکستان عمران خان, پاکستان. بہت بہت شکریہ. میرے دوستوں ساتھیوں, عمران خان کے 12 سال کے سفر میں عمران خان کے ساتھ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بڑے لوگ اقتدار کو پیارے ہو گئے, روٹے ہو گئے, کچھ لوگ پیسے کو پیارے ہو گئے, کچھ لوگ ویسے ہی تھک گئے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مختوم شاہ محمود قریشی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرائے عالمگیر کے باشعور شہریوں، السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو آپ کا اپنی جانب سے سرائے عالمگیر کے مسائل کے حل میں وہ پوری دلچسپی لیتے تھے. مجھے خوشی ہے کہ آج ان کے بھائی چودھری محمد ارشد صاحب NPA اپنے بھائی کی نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں. میں سرائے عالمگیر کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کا جس جمع مردی سے ساتھ دیا وہ بھی تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. 2018 میں تو اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں ایک سیاست نے نئی کروٹ لی، اور وہ جو سیاسی تجزیہ نگار تھے جو کہتے تھے کہ پاکستان میں ایک 2 پارٹی سسٹم ہے اور یہ دونوں 2 پارٹی سسٹم اتنا انٹرنچڈ ہے، ان کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ تحریک انصاف کو اور عمران خان کو جگہ نہیں ملے گی. لیکن سرائے عالمگیر کے لوگوں، دنیا نے دیکھا کہ عمران خان نے اپنی محنت، اپنی لگن، اپنے نظریے اور اس بے لاس نظریاتی کارکن کے بل بوتے پر اپنی جگہ بنائی کہ نہیں بنائی نا. اور اتنی بنائی کہ جن کی دکان بنی ہوئی تھی وہ اجڑ گئی. اور آج پاکستان کے ہر سیاسی شعور رکھنے والے سیاسی کارکن کی بتاؤ پہلی ترجیح کیا ہے؟ لگتا حلی تو ہمیں کوئی پڑھانا پڑے گا. بتاؤ آج پہلی سیاسی جماعتیں ہیں نا، پیپلز پارٹی جماعت تھی، آج ہے. سرائے عالمگیر میں ایک زمانے میں پیپلز پارٹی تھی، لالا موسیٰ میں پیپلز پارٹی تھی، آج ہے. کھاریا میں پیپلز پارٹی تھی، آج ہے. سرائے عالمگیر میں پیپلز پارٹی تھی، آج ہے. اچھا کہتے تھے کہ GT روڈ پر تو راج کرتا ہے شیر کا نشان. اب شیر ہے، دکھائی دے رہا ہے، تو لگتا ہے کہ عمران خان کے بلے نے شیر کو ڈھیر کر دیا ہے. اور آنے والے انتخابات میں جب بھی ہوں گے انشاءاللہ، ہمارا تو خیال ہے جلدی ہو جائیں گے. اور اگر ہو گئے اور جو عمران خان کی خواہش ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیجئے، کیونکہ ہم کہتے ہیں، ہمارا سیاسی فلسفہ کہتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام کو فیصلہ کرنے دے وہ کس پر اعتماد کرتے ہیں، عوام کو فیصلہ کرنے دے کس پر بھروسہ ہے، عوام کو فیصلہ کرنے دے کس کے منشور میں اٹریکشن ہے، عوام کو فیصلہ کرنے دے وہ کس نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا چاہتے ہیں. اور آج کانپے کس کی ٹانگ رہی ہے؟ تحریک انصاف تو میدان میں ہے. تم نے حکومت چھینی ہمارا حوصلہ. اچھا 1 منٹ اذان کا وقفہ کر لیتے ہیں. خواہش کی گئی ہے میں پنجابی گل کرا. دسو کہندے سن
کہ جی ٹی روڈ جڑا ہے وہ نواز شریف دا ہے. یقین کرو لاہوروں نکلے تے مختلف شہراں تو ہوندے ہوئے سرائے عالمگیر پہنچے ہیں. مینوں تے کتے شیر کیا گدڑ بھی نظر نہیں آیا. ہر پاسے اتنے ویکھیا کہ اللہ دی قدرت تے تھلے ویکھیا بلہ تے بلے دا کانٹو نظر آیا. اے ہے تبدیلی. وہ کہندے نے تبدیلی. اور تبدیلی کیویں آندی ہے؟ پہلے تبدیلی ذہن وچ آندی ہے. جلے ذہن بدلدا ہے ارادے بدلدے نے. جلے ارادے بدلدے نے فیصلے بدلدے نے. تے جلے قوم فیصلہ بدلتی ہے تے قوماں دی تقدیر بدل جاتی ہے. اے دسو اگر عمران خان نے یہ فیصلہ نہ کیتا ہوندا اج تو 26 سال پہلے کہ میں اس قوم نو ایک متبادل قیادت دینی ہے، کیونکہ لوگ تھک کے گئے نے چوراں تو ڈاکواں تو لٹیریاں تو تھک گئے نے. تھکیو کہ نہیں یار میں نہیں لگتا تھکیو کہ نہیں. اچھا جڑے تھکے نے وہ میرے جواب دیں گے کہ جڑے نہیں تھکے پھر ایک بار ہور نہ دے دیں انہوں نے. ایک بار دے دئیے ایک بار دے دیو نماز نو پھر زتاری نو دے دیو بیماری نو دے دیو. یہ مطلب ہے کہ تھک کے گئے ہو. تھکے ہو تھک گئے ہو یا اک گئے ہو. تھک گئے ہو تے اک گئے ہو. تے جڑا بندہ تھک جاندا ہے تے اک جاندا ہے تے کی کردا کہ دسو نا. میں تقریر نہیں میں مکالمہ کرنا آیا. تقریراں تے بڑیاں ہو گئیاں. ہن تقریر دا وقت گیا تے ہن تحریک دا وقت آ گیا ہے. تے اج اسی تقریراں واسطے نہیں حقیقی آزادی دی تحریک وچ تانوں شامل کرن آئے ہیں، دعوت دین آئے ہیں. عمران خان نے کیا ہے کہ اس تو پہلے میں نکلا تے پنڈی جا کے لوگاں نال اپنی دل دیاں گلاں کرا. جاؤ پوچھو سرائے عالمگیر کے لوگوں کو پوچھو کہ میری تحریک وچ شامل ہونے واسطے ارادہ ہے، حوصلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہہ دینا یار میرا حوصلہ تے قائم ہے. میری کہ کیا سرائے عالمگیر بھی قائم ہے؟ تو آپ یہاں دیکھو یہ جتنے کھڑے ہیں یہ میری نگاہ کے سامنے دائیں بائیں. سنو تھکا ہوا نعرہ نہیں. ہمیں تو 15 دن ہو گئے سفر میں نکلے ہوئے، ہم تو نہیں تھکے. تو نعرہ لگاؤ تو پتا چلے کہ عمران خان کے ساتھی ہیں. عمران تیرے کیا نثار، عمران تیرے کیا نثار، عمران تیرے کیا نثار. اور جب اتنے جانثار پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر لیڈر وہ ہوتا ہے وہ جان کی پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جان تو آنی جانی ہے، میری قوم مجھے پیاری ہے. کام ہے وہ تو انصاف کے پاس. اور آپ کچھ دن الحمدللہ آئی تو پھر عمران خان کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کو تو تم لے آئے. سرائے عالمگیر کے لوگوں نے تو یہاں
कंटेनर पर चौधरी इलियास मुझे सुबह मैसेज आया था मेरे फोन पर कि आज सराय आलमगीर के इस्तकबाल में ISF के नौजवान भी मौजूद होंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इमरान खान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अगर पाकिस्तान की आबादी के डेमोग्राफिक्स देखें तो आज वाज़े अक्सरियत नौजवानों की है, यूथ की है, और यूथ की वाज़े अक्सरियत मेरे सियासी अंदाजे के मुताबिक इमरान खान के साथ ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर तक जुड़ी हुई है कि नहीं? है यूथ जुड़ी हुई? तो किसने लानी है? इमरान खान किस पर भरोसा कर रहा है? यूथ पे भरोसा कर रहा है। अच्छा, मैं पूछता हूँ, हमारे साथ चलो, हम लुत्फ गिराने निकले हैं, तुम चलो हमारे साथ चलो। एक बड़ा फैसला कर लो, और वो फैसला है इमरान खान के साथ देने का। लगेंगे सिस्टम को सेट होने में। इससे पहले कि इमरान खान को दावत दी जाए और वो आपसे मुखातिब हो, इमरान खान के लिए 2-3 इस्तकबाली नारे हो जाए कि ना हो जाए? हाँ, हो जाए। तो फिर हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसमें भूल गया, ये मेरी बहनें, ये हमारी खवातीन, ये हमारी मुंतखब मेंबरान सूबाई और कौमी असेंबली जो आई हैं, हमें आप पर फख्र है। आपने मर्दों को हिम्मत आपने दी है। जब खातून खाना कहती है कि मैं खौफ में मुब्तला नहीं, तो फिर उसका बेटा, उसका भाई, उसका शौहर कैसे दबक कर घर बैठेगा? तो आपने रास्ता दिखाया है और हम आपके इस जज्बे को सलाम पेश करते हैं। तो आओ, खान को दावत देने से पहले 3 नारे, वो नारे जो इमरान खान के ईमान को मजबूत करते हैं। एक सेकंड बेटा, 3 वो नारे लगा दो जो इमरान खान को, जिसे कहते हैं ना, एक रूहानी ऑक्सीजन देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? आई PTI। और आखिर में सेंट्रल पंजाब की क़यादत सदर और जी जो मेरे पाकिस्तानी भाइयों तो इससे वो सब कुछ रुक जाएगा। तो मेरा अब ये सबसे पहला सवाल ये है
کہ جن لوگوں نے یہ سازش کی تھی اور یہ اس ملک کو اوپر ان چوروں کو مسلط کیا تھا، میرا سب سے پہلے سوال ان لوگوں سے ہے کہ کون ہے اب ذمہ دار اس کا؟ ہمیں تو ہمارے اوپر پوری پروپیگنڈا کیمپین کی گئی، وہی جو اخباروں میں بلد بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو صحافی ان کے، انہوں نے تو پوری کیمپین کی کہ ملک تباہ ہو گیا، مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی ہے۔ تو مہنگائی تو واضح ہو گیا کہ 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ان پچھلے 7 مہینے میں ہوئی ہے۔ ہمارے جو ملک میں مہنگائی تھی اور آج جب ہمارا ٹائم تھا تو وہ 15 سے 16% تھی، آج وہ 27 سے 28% پہ تقریباً ڈگ رہی ہے۔ تو جو مہنگائی بھی بڑھ گئی، جو ملک میں سرمایہ کاری تھی وہ بھی نیچے چلی گئی، جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی وہ بھی نیچے چلی گئی، جو بیرون ملک پاکستانی پیسے بھیج رہے تھے، ڈالرز بھیج رہے تھے، ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، وہ بھی کم ہو گئے۔ جو ہماری ٹیکس کلیکشن تھی، یعنی جو آمدنی ایک ملک کی ہوتی ہے ٹیکس اکٹھا کر کے، وہ بھی اس کے جس رفتار پہ ہم اکٹھے کر رہے تھے وہ نیچے چلا گیا۔ اور میں آج آپ کے سامنے پاکستان کی اکنامک سروے ہوتی ہے کہ ہر سال ایک شائع ہوتی ہے کہ ملک کی معیشت کے حالات کیا ہیں، تو وہ اس گورنمنٹ ہے، ہمارے جانے کے بعد اس موجودہ گورنمنٹ نے وہ سروے شائع کی ہے۔ تو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس سروے کے مطابق جو ہم نے اپنے چوتھے سال کے اندر پریڈکٹ کیا تھا کہ کتنی ہماری ملک کی عام دولت میں اضافہ کتنا ہوگا، وہ 4.8% ٹارگٹ تھا۔ کتنا ہم نے کیا؟ 6%۔ یعنی جو جس رفتار پہ ہماری حکومت کے دور میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوا، وہ ہم نے سوچا تھا 6% ہوا، ہم نے اپنے ٹارگٹ سے بہتر کیا۔ ایکسپورٹس جو چیزیں ہم بیچتے ہیں باہر جس سے ڈالر آتے ہیں، ہم نے ہائی بھی نکالے تھے، وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ ہم نے پوری کوشش کی۔ ہمارا مسئلہ کیا، میں آپ سب کے لیے پہلے ذرا سمجھا دوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں کسی نے زور نہیں لگایا کہ ملک کی دولت میں اضافہ کیا جائے ایکسپورٹس بڑھا کے۔ جو بھی چائنا کی ترقی ہوئی، جو ایشین ٹائیگر، ملیشیا، انڈونیشیا جیسے ملک یہ جو ترقی کی ہے، سب نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی۔ جب دنیا کو مال زیادہ بیچیں گے تو آمدنی بڑھے گی، یہاں ہوا ہی کچھ نہیں۔ اور ان کے پچھلے 5 سال میں ویلیو ایکسپورٹس رہ گئی، تو دولت میں اضافہ ہی نہیں ہوا، تو ان کا ماضی بھی نہیں تھا۔ تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ایکسپورٹس کو، پوری ایکسپورٹ انڈسٹری کو اٹھایا جائے، پورے ان کی مدد کی جائے، ان کو انسینٹیوز دیے جائیں، ان کے لیے سستی بجلی دی جائے تاکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو ان کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے وہ پلان بنایا ٹورزم، لیکن ٹورزم کے اوپر ہم نے پلان بنایا ہوا تھا۔ اور تیسری چیز کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے، جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، ان کو ہم نے کوشش کی کہ وہ اپنے پیسہ پاکستان لے کے آئے۔ اس کے لیے ہم نے ان کی مدد کی۔ ریمیٹنسز جو سب سے تاریخی بڑی ہماری 30 ارب پہ، وہ اس لیے بڑی کہ ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے، ان کے لیے انعام دیے کہ جو زیادہ پیسہ بھیجے گا یا ان کی اپنے بینکوں کے تھرو۔ اور روشن ڈیجیٹل پاکستان ایک نئی چیز شروع کی، 5 ارب سے، اور اس پہ آخر میں پیسہ آنا شروع ہوا۔ ہمارے چوتھے سال میں 5 ارب ڈالر سے اوپر اس پہ آ رہا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ کوشش میں ہمیشہ یہ جو تحریک جس پہ ہم سارے مارچ اسلام آباد کی وجہ اس کی کیا ہے؟ حقیقی آزادی آتی ہے انصاف سے۔ جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہ انسانوں کو آزاد کر دیتی ہے۔ انصاف، اور یہ سب کو میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ لوگوں نے رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی پاکستان میں دیکھی نہیں، میں نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تب پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ انصاف اور قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے، تو قانون کے اوپر کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو آج پاکستان کے مسئلے ہیں، یہ معیشت کے بھی مسئلے، یہ سارے پھنسے ہوئے ایک چیز کے اوپر، انصاف کے اوپر، انصاف نہ ہونے کی وجہ سے، قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ لوگ غلام ہیں
ایک نظام کے غلام بن چکے ہیں، کیونکہ کمزور آزاد نہیں ہے اور طاقتور قانون سے اوپر ہے. تو یہ جنرل کا قانون ہے. جنرل کے قانون کے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی. یہ جو میں آپ کو معیشت کے بتایا ہے، یہ اصل میں ہماری ملک میں خوشحالی معیشت تب ٹھیک ہوگی جب ہم اپنے انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے. اب میں آج پھر اور میں ہر روز اپیل کرتا ہوں اپنے ریسپیکٹفل آنریبل چیف جسٹس پاکستان کہ 3 آپ کے پاس کیسز ہیں، یہ تینوں لینڈ مارک کیسز ہیں، اور یہ تینوں کیسز کو اور کوئی طریقہ انصاف لینے کا نہیں سوائے آپ کے پاس آنے کا. ارشد شریف پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ایک محب وطن پاکستانی، ایک ایسا صحافی جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی. دھمکیاں دی گئی، ڈرایا گیا، FIRs کاٹی گئی، ملک سے باہر بھگایا گیا اور پھر قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. چیف جسٹس صاحب، اس کے لیے آپ کے سامنے ہمارے سارے ممبرز پارلیمنٹ، سینیٹرز، انہوں نے آپ کے سامنے پٹیشن رکھی ہے. دوسرا، اعظم سواتی، یہ بھی ایک لینڈ مارک کیس ہے کہ ملک کے سینیٹر کو ایک ٹویٹ کے اوپر جس میں وہ تنقید کرتا ہے جو ساری دنیا میں جس کی اجازت ہے، اس تنقید کے اوپر اس کو اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اندر گھس کے گھر کے اس کو صبح کے 3 بجے ان کے سامنے مارا جاتا ہے اور پھر اس کو حوالے کیا جاتا ہے. اس کا جو اعظم سواتی نے نام لیا، جو 2 نام لیے فہیم اور فیصل، ان کو، ان کے آدمیوں کو جو ننگا کر کے اس کو تشدد کرتے ہیں. کیسے سے انصاف ملے گا؟ اس لیے آپ کے پاس آئے چیف جسٹس صاحب. اور تیسرا میرا کیس ہے، ملک کا ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ، وہ پاکستانی جو 50 سال سے یہ قوم جانتی ہے جس کو، اس کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوتا ہے. پہلے سے بھی میں کہہ دیتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے، میں اس کے اوپر 2 تقریروں میں آج سے 1.5-2 مہینے پہلے بتاتا بھی ہوں کہ یہ نہیں کرنا ہے، کہ دینی انتہا پسند نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا. یہ پوری سازش بنی ہوئی تھی. میں 3 نام لیتا ہوں، لیکن پولیس، پنجاب پولیس ہمارے نیچے کہ میری FIR رجسٹر نہیں کرتی. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR، یہ ایک شہری کا بنیادی حق ہے. میں عام شہری کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ آدمی جو ایکس پرائم منسٹر ہے اگر اس کو وہ حق نہیں دیا جا رہا، تو چیف جسٹس صاحب یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکر ہے. یہ ایکچولی رول آف لا، انصاف نہ ہونے کا ایک آپ کے سامنے اس سے بڑا کیا مثال ہو سکتی ہے کہ میرا یہ بنیادی حق تھا کہ میں 3 لوگ جو میں سمجھتا ہوں اس میں ملوث تھے، ان کے اوپر نام لکھوں. انویسٹیگیشن ہوگی، ہو سکتا ہے بے قصور نکلا ہے، میں غلط ہوں، لیکن ہے تو میرا حق. تو ہماری حکومت ہوتے ہوئے پولیس نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. پولیس ہمیں کیا کہتی ہے؟ پولیس وہ کہتے کہ اگر کسی مجھے اس عہدے سے اٹھا دے، کسی اور کو بٹھا کے یہ کروا میں نہیں کر سکتا. وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا. میں بار بار لوگوں کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس لیے بتاتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی. جب طاقتور جرم کرتا تھا اس کو نہیں پکڑتے تھے، جو کمزور جرم کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی. یہ ہے آج ہماری تباہی کا باعث. اگر ایک چیز ہماری تباہی کا سبب ہے وہ یہ ہے، اور یہ ہم 3 لوگ ہیں. وہ تو اس لیے چیف جسٹس صاحب آپ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اور کہیں امید نہیں ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن، الیکشن سارے پاکستانیوں سے میں پھر یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ ایک مفرور، سزا یافتہ، جھوٹا اور دوسری دفعہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، میں یہ آج ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے
इस मुल्क के फैसले कर सकता है। कैसे एक कौम इजाजत दे सकती है इस आदमी को कि हमारे फैसले करें, और कौन सा फैसला करें जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम फैसला है। और इसका माजी देख लें, इसने आज तक मेरिट का इसका मतलब भी नहीं पता। यह फैसले करता है कि इसके मुफादात के अंदर वो इसके मुफादात को आगे कैसे ले जा सकते हैं। ये फैसले करता है कि इसकी बिजनेस को कैसे गैर कानूनी तौर पर फायदा हो सकता है। FBI में कौन होगा जो इनकी मदद करेगा, पुलिस में कौन होगा जो इनके मुखालिफ के खिलाफ जुल्म करेगा। इनकी कभी पाकिस्तान में मेरिट के ऊपर फैसले नहीं हुए। 1993 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा उस वक्त के IG अब्बास खान से कि क्यों कितना अच्छा पब्लिक अच्छी है, उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिए, और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और ये थे वहाँ के आखिरी मनाज़र जहाँ पे इमरान खान की तकरीर ख़त्म हो चुकी थी, और आवाम जो है लेडीज़ में जो है वो आगे गाने पे डांस कर रही थी। और आप लोगों ने हमें दुआओं में याद रखना है। बहुत जल्द आपसे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।